Assalamu alaikum. This is me, Sawa Training Wali. I'm student of Rehan AI Teacher Training Institute, batch number 24, level 1. And today I have tasked to take interview. And our guest is Abdul Rahman leadership wala. Assalamu alaikum, Abdul Rahman. कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिज़ा आप कैसी हैं? जी, मैं भी बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए अपना टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बिना टाइम दिए ज़ाय किए हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाएँ। कि मेरा नाम अब्दुल रहमान लीडरशिप वाला है और मुझे रेहान स्कूल में 1 ईयर एंड 5 मंथ हो चुके हैं और मेरा ताल्लुक़ बहुत पाकिस्तान से है और जो मेरी उम्र है वो 17 ईयर्स की है। ओके। और आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने एजुकेशन 9 से शुरू किया है। ओके। और आपने मैट्रिक कहाँ से किया है? कौन से स्कूल से? मैट्रिक मेरा मैट्रिक नहीं किया, मैंने 9 से स्किप कर दिया था। अब मैं अच्छा। मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया? मैंने रेहान स्कूल का आगाज़ इस तरह किया कि मेरे मामू जो हैं उनको रेहान स्कूल के बारे में काफ़ी मालूमात थी पहले से ही, जो रेहान के फॉलोअर्स भी थे, कि वो इस तरह के काम करते रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और उनको हमें काफ़ी नॉलेज वगैरह थी। उन्होंने सर रेहान के ये स्कूल के बारे में वीडियोस वगैरह देखी कि हमें कैसी स्किल्स सिखाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फोनर्स के साथ और शुरू से ही ज़िंदगी का मकसद बता दिया जाता है और बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जा रहा है बच्चे का धीरे धीरे। तो ये चीज़ें देख के जो है मेरे मामू काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, उन्होंने मेरे से भी काफ़ी वीडियोस शेयर की रेहान स्कूल के बारे में और काफ़ी कुछ बताया भी एआई के बारे में कि एआई का ये फ्यूचर है और आपके लिए ये बेस्ट चीज़ है कि आप अभी से स्किल सीख लोगे, कल को आपको डिग्री लेकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपके पास अपनी स्किल होगी तो आप इंडिपेंडेंट बनकर अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और इस तरह फिर मैंने ज्वाइन किया और मेरे मामू ने कहा कि अच्छा अच्छा अब्दुल रहमान, आप क्या हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपने 9 क्लास से लेफ़्ट क्यों किया स्कूल? स्कूल इसलिए लेफ़्ट किया क्योंकि मेरे मामू ने मुझे रेहान स्कूल के बारे में बता दिया था तो मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन करना था, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था और कोई स्किल सीख कर अपना कोई इंडस्ट्री बनानी थी और फ्यूचर में इम्पैक्ट क्रिएट करना था इसलिए अच्छा, बहुत अच्छी बात ग्रेजुएशन है। की। अच्छा, आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा और कामयाब लम्हा कौन-सा था? मेरी काम लाइफ का सबसे कामयाब और बड़ा लम्हा काफ़ी लम्हे हैं जब के आ, बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आती है स्कूल में और घर वाले भी खुश होते हैं, टीचर्स भी खुश होते हैं, वो भी एक अच्छा लम्हा होता है। और एक मुझे यहाँ की तरफ से सर्टिफिकेट मिला था इंटरव्यूज़ का कि मुझे अप्रिशिएट किया गया था। मैंने फॉरनर्स के साथ फाउंडेशन लेवल में ही इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए थे, तो उसका मुझे अप्रिसिएशन का सबके सामने आ, जो है सर्टिफिकेट मिला था। आ, तो वो भी काफ़ी मेरे लिए कामयाबी का लम्हा था और बहुत अच्छा लम्हा था और मुझे फॉरनर्स ने वो अवार्ड दिया था और साथ में सर दौलत भी थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी आप कौन से लेवल में? मैं अभी लेवल 1 में हूँ। अच्छा, क्या आपको अपने सफ़र में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा?
آپ نے اسے کیسے حل کیا؟ کہ بیچ میں جب میں فاؤنڈیشن لیول میں تھا تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا ویڈیو بنانا، کہ میں کیمرہ کیسے فیس کروں گا اور کسی کے ساتھ انٹرویو کیسے کروں گا، اور میں بہت کیمرہ شائع تھا۔ کانفیڈینس آپ کو پتہ ہے اسکول کے لیول میں تو اتنا کانفیڈینس نہیں بچے کے اندر بلڈ کیا جاتا، بس بکس 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 پڑھو، ہر ٹائم بکس۔ تو اس طرح جب فرسٹ دفعہ ویڈیوز بنائی، 100 دفعہ کوشش کی اور میں گانا بناتا تھا تو خراب ہو جاتی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، ہار مان لیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر ریحان اسکول نے میرے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ بیٹا دوسرا بچہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو، تو تب سے پھر میں نے اپنے آپ پہ یقین رکھا اور میں نے اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے گیو اپ نہیں کیا۔ سب سے بڑی مشکل یہی آئی تھی کہ شروع شروع میں کیمرہ شائع بہت تھا اور کیمرہ فیس نہیں کیا جاتا تھا۔ دوسرا کہ بہت غلطیاں ہوتی تھی ویڈیوز بنانے میں، بہت ٹائم لگتا تھا، تو یہی مشکل ہے۔ اچھا عبدالرحمن، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک ایک اچھے استاد اور لیڈر کی سب سے اہم خوبی کیا ہونی چاہیے؟ اچھے استاد اور لیڈر کی یہی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ایماندار ہو، اور دوسرا وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہو، اور دوسری خوبی کہ وہ جتنا بھی بڑا انسان ہو وہ اپنے سے چھوٹے لیول والے لوگوں کو دیکھے، بڑے لیول والے لوگوں کو نہیں۔ اچھا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ آپ اپنی ڈیلی لائف میں وقت کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ ڈیلی روٹین جی۔ یہ میری ڈیلی روٹین صبح فجر ٹائم میں اٹھتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور 6 بجے میں جم چلا جاتا ہوں، جم سے آتا ہوں 8 بجے، پھر کلاس لیتا ہوں، اور 10 بجے تک کلاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر میری ارننگ کی کلاس ہوتی ہے، ارننگ کی کلاس کے بعد کچھ اسکول کے کام وغیرہ ہوتے ہیں اپنے، اور اس کے بعد بات کی جائے تو 12 بجے 12 بجے کہہ رہا ہوں، سوری، 1 بجے سے 2 بجے تک پھر کلاس ہوتی ہے میری کوڈنگ کی، اور اس کے بعد جو پھر ٹاسک وغیرہ کرنے ہوتے ہیں اسکول کے اور اپنے بھی، تو اسی طرح پھر 6 بجے جو ہے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر گھر، اور گھر میں آ کے پھر انٹرنشپس کی کلاسز لینی۔ اچھا، آپ کون سی انٹرنشپ کر رہے ہیں؟ میں فاؤنڈیشن لیول کے اسٹوڈنٹ کو گائڈ کرتا ہوں، اوکے۔ بیچلر۔ طلبہ کی کامیابی کے لیے آپ کی نظر میں سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ آپ وقت اپنا ضائع نہ کریں۔ ٹائم از دا منی، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ جو ٹائم ہے بہت بڑا آپ کا استاد ہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو آپ کیسے اپنے جو ہے ڈیلی کی روٹین کو مینیج کر سکیں گے؟ تو ٹائم ہی بہت بڑی چیز ہے جو ہم فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول ریلس، فضول ڈراماز میں ویسٹ کرتے ہیں۔ ٹائم کی وجہ سے ہم اچھا، کچھ نہیں کر سکتے۔ جی جی، ایسے ہی ہے۔ کیا کوئی ایسا استاد یا پرسنالٹی ہے جس نے آپ کی لائف میں بہت گہرا اثر ڈالا ہو؟ بالکل، سر ریحان اللہ والا ہیں، اور میرے بہت سے ٹیچرز ہیں جن سے میں نے سیکھا، اور جن سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھا، کافی جو ہے استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، چاہے جس نے 2 لفظ بھی سکھائے ہیں، اور کافی ساروں نے انسپائر کیا۔ استادوں کے بارے میں برا تو نہیں کہہ سکتے، استاد سارے اچھے ہوتے ہیں، اور سر ریحان اللہ والے کی پرسنالٹی نے کافی زیادہ مجھے انسپائر کیا۔ اس کے علاوہ
قاسم علی شاہ ہیں، اس کے علاوہ شاہین عثمانی صاحب، جتنی بھی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں میں سب کو سنتا ہوں، سب سے ملا بھی ہوں، تو بس میں انسپائر ہوتا ہوں۔ دیٹس گریٹ۔ اچھا، ینگ بچوں کے لیے آپ کا سب سے اہم مشورہ کیا ہوگا؟ ینگ بچوں کے لیے سب سے اہم مشورہ یہی ہوگا کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ جو اپنا گول چوز کر لیتے ہیں، جو خواب چوز کر لیتے ہیں، اس کو کبھی بدلے نہ۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو اور یہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دو۔ جب آپ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیں گے تو پھر ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، آپ اچھا کام بھی کریں لوگ کچھ کہیں گے، برا کام بھی کریں لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ تو جب تک آپ کا اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوگا، تب تک آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں، چاہے اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کا ڈاکٹر بننے کا خواب ہے تو آپ اینڈ تک اپنا ڈاکٹر بننے کا ہی خواب رکھیں، بیچ میں چینج نہ کریں، گیو اپ نہ کریں، ہمت نہ ہاریں کہ یہ سبجیکٹ مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو جب تک آپ ہمت چھوڑ دیں گے، پھر آپ گیو اپ کر دیں گے، پھر آپ کے اندر ایک جو ہے حوصلہ ختم ہو جائے گا آگے بڑھنے کا، آپ کی ہمت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں بیچ میں مشکلیں آتی ہیں، ہارنا بھی پڑتا ہے۔ جیسے کہ جیسن نے بلب بنایا، اس نے 1000 دفعہ کوشش کی، پھر کوشش کی، تو ایک دن اس نے بنا لیا، تو آج اس کا بلب ساری دنیا میں جل رہے ہیں، سارے یوز کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جب تک ہمت نہیں ہاریں گے، لگے رہیں گے، ایک نہ ایک دن ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ فیلئر کو آپ ناکامی نہ سمجھیں، فیلئر سے ہی ہم سیکھتے ہیں، اور فیلئر ہی جو ہے ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ نہ آپ سوچیں کہ ہم فیل ہو جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے ہم پہ، ہمیں برا کہیں گے، لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں، بس اپنے آپ پہ یقین رکھ کے اسٹارٹ کریں اور کبھی گیو اپ نہ کریں، کبھی ہمت نہ ہاریں۔ بالکل، بہت بہت اچھے۔ اچھا، مستقبل میں آپ کن منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اے آئی کو اور اسکلس کو لے کر چلوں گا، کیونکہ پاکستان میں اسکل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ میں کچھ ایسی انڈسٹریز بناؤں گا جس سے لوگ اسکل سیکھ سکیں اور پاکستان میں امپیکٹ کریٹ کر سکیں، جیسے کہ دوسرے ممالک سے اس طرح۔ اگر آپ کو کوئی ایک چیز تبدیل کرنے کا موقع ملے تو آپ ہمارے تعلیمی نظام میں کیا تبدیلی لائیں گے؟ تعلیمی نظام تو کافی تبدیل ہونے والا ہے، جیسے کہ شروع سے ہی وہی سلیبس چلتا آ رہا ہے جو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، اب ہمیں بھی وہی کروایا جائے گا۔ تو اس میں تو کافی چینجنگ ہونی چاہیے، اس میں اے آئی بھی ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو ڈیجیٹل اسکلس بھی ملیں اور ان کو ان کی زندگی کا مقصد بھی بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، خواب کیا بنو گے، اور یہ سب چیزیں اٹیچ ہونی چاہیے اسٹڈی کے ساتھ۔ اور مجھے چینج کرنے کا موقع ملا تو میں جو ہے اسٹڈی میں جو بکس ہیں وہ کم کروں گا اور ڈیجیٹل اسکل زیادہ اس میں اٹیچ کروں گا۔ اوکے، دیٹس گریٹ۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے فوکسنگ آن دی امپورٹینس آف لیڈرشپ ان ایجوکیشن، اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی۔ آپ کے نزدیک تعلیمی قیادت کیا ہے؟ ایجوکیشنل لیڈرشپ کیا ہے؟ میرے لیے ایک لیڈرشپ کا یہی مطلب ہے، قیادت یہی ہے کہ دوسروں کو لیڈ کرنا، دوسروں کے لیے ایک جو ہے موٹیویشن بننا، دوسروں کے لیے سہارا بننا، کہ لوگ آپ سے کافی جیسے کہ انسپائر ہوں آپ کی لینگویج سے، آپ
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ نقصان۔ جیسے کہ پاکستان کے جو لیڈر رہنما ہیں وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے قرضے میں ڈبا رہے ہیں، نقصان دے رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اپنے بارے میں کم سوچتا ہے اور لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ وہ اپنے سے اوپر والی حیثیت کے لوگوں کو نہیں دیکھتا، نیچے والی حیثیت کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق ہیں، انہوں نے اپنی لیڈرشپ کی زندگی گزاری اور لیڈر بن کے دکھایا۔ ان جیسا لیڈر ابھی تک کوئی بھی نہیں آ سکا، نہ کوئی آ سکے گا۔ تو اس طرح کا کردار ہونا چاہیے جیسے عمر فاروق کا۔ اسکول یا ادارے کی کامیابی میں لیڈرشپ کیا کردار ہوتا ہے؟ اسکول کی اور جو ہے ادارے کی کامیابی تو ساتھ بھی ایک لیڈر ہی ہوتا ہے، ایک رہنما ہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی بجائے موٹیویشن دے، اپریشیٹ کرے، تو زیادہ اچھا ہے۔ کہ جیسے کہ ریحان اسکول میں چھوٹی چھوٹے کام پہ بچوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر جو ہے چھوٹی سی غلطی نکل آئے تو ٹیچر یا ڈانٹتی ہے یا اسٹرکٹ موڈ یوز کرتی ہے یا تھپڑ وغیرہ مارتی ہے یا پنش دے دیتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی غلطی پہ ڈی موٹیویٹ کرنے لگ جائیں گے بچوں کو، تو اس طرح بچے کا جو سیکھنے کا ایک ہے سلسلہ، وہ بچہ پھر رک جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میری چھوٹی چھوٹی مسٹیک پہ مجھے ڈانٹا جاتا ہے، بچے مجھ پہ ہنستے ہیں، میں اب چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہر استاد اپنانے لگ گیا چیز لیڈرشپ والی، تو بچوں کو ہم جو ہے نا بچوں کے سامنے ایک لیڈر بن جاتے ہیں۔ ہمیں لیڈر نہیں بننا چاہیے، ہمیں ایک عام انسان ہی بننا چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہم چلیں گے اپنی استاد والی جو ہے زندگی جو ہے عام انسان کی طرح گزاریں گے، جیسے کہ ہم بچوں کے سامنے ایک لیڈر بن جاتے ہیں، اتنے بڑے انسان بن جاتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں، بس میں ادھر لیڈ کروں گا، لکھوں گا اور آپ پڑھو گے بس۔ اس طرح نہیں ہے، بچوں کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو بھی ویسے ہی چلانا ہے جیسے آپ چل رہے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں اے آئی اور ٹیکنالوجی تعلیمی قیادت کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے؟ ایجوکیشنل لیڈرشپ کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے؟ اے آئی جیسے کہ اب آ چکی ہے اور کافی زیادہ چیزیں جو ہے آسان ہو گئی ہیں۔ ہر چیز میں، تعلیمی نظام میں بھی بچے جو ہے کوشچن کوئی بھی پوچھنا ہوتا ہے، چیٹ جی پی ٹی کھول لیتے ہیں، میتھ کا کوشچن ہو، کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو تعلیمی نظام کو تو آسان کر دے گی۔ اب ہم جو ہے چیٹ جی پی ٹی سے کسی بھی بک کا آنسر لے سکتے ہیں، کوئی بھی کوشچن اس سے پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہم نے کام لکھوانا ہے اسے لکھوا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو پہلے ہمیں اپلیکیشن بھیجنی پڑتی تھی، ہمیں لکھنی پڑتی تھی اور پھر ہم سینڈ کرتے تھے پرنسپل کو یا ٹیچر کو۔ اب ہم اس کو کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو ایک اپلیکیشن لکھ کے دو، اس کے بارے میں لکھنی ہے، تو وہ 2 منٹ میں لکھ کر ہمیں دے دیتا ہے۔ تو اس طرح جو پہلے جو کوڈنگ دنوں میں مہینوں میں ہوتی تھی، اب وہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کا کھیل ہے۔ تو اسی طرح ہر کام میں ہی آسانی ہو گئی ہے، بزنسز میں بھی آسانی ہو گئی ہے۔ ہر بندہ جو ہے اے آئی کے یوز کر رہا ہے اور اس سے ہیلپ لے رہا ہے۔ تو اسی طرح جو تعلیمی نظام کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تعلیمی نظام میں بھی کافی زیادہ اے آئی جو لوگ یوز کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے جو آگے فیوچر ہے، اے آئی زیادہ بڑھ جائے گی، روبوٹس آ جائیں گے، ایجنٹس آ جائیں گے۔ ابھی بھی ایجنٹ ہیں پر پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں ہیں جو کہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو اب
کافی ایجنٹس کام کر رہے ہیں، جو انسان پہلے کرتے تھے واٹس ایپ پہ آپ اس کو سارا ڈیٹا دیتے ہیں، وہ آپ کی واٹس ایپ کا سارا وہ میسیج بھی دیکھتا ہے، کالز بھی دیکھتا ہے، سب کچھ ہینڈل کرتا ہے آپ کی واٹس ایپ کو۔ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ کا ایجنٹ بناتے ہیں تو وہ سارے جو ریسٹورینٹ کا آڈر دیکھ رہا ہوتا ہے، مینیجر جو بھی کیشیئر رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اس کی جگہ اب ایجنٹ کام کر رہے ہیں کہ ایجنٹ دیکھتے ہیں سارا آڈر، کتنے آڈر آئے ہیں، کتنی کالز آئی ہیں، سب کچھ۔ تو اسی طرح جو ایجنٹس اب آ گئے ہیں اور ایجنٹس کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اب۔ سب سے زیادہ مارکیٹ میں ویلیو بھی ایجنٹک اے آئی کی ہے، اور لوگ کافی زیادہ ایجنٹس بنا کر اس سے کافی زیادہ ملینرس بن گئے ہیں کافی لوگ تو، اور کافی پیسے بھی کما رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب ایجنٹس آ گئے ہیں اور بھی کافی زیادہ آسان ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو تعلیمی نظام میں تو ابھی اے آئی کافی لوگوں نے یوز کرنا سٹارٹ کر دی ہے، کافی نہیں کی۔ تو اگر ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہمارا تعلیمی نظام بھی جو ہے آسان ہوگا۔ اچھا، کیا لیڈرشپ صرف پرنسپل یا ہیڈ کی ذمہ داری ہے یا پھر ہر استاد بھی ایک لیڈر ہو سکتے ہیں؟ ہر استاد ہی لیڈر ہوتا ہے، اور پرنسپل یا ہیڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہر استاد ہی لیڈر ہوتا ہے۔ اچھا، لاسٹ میں آپ نوجوان اساتذہ اور مستقبل کے تعلیمی رہنماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، دوسرا اپنے جو گول ہے اس پہ فوکس کریں، کبھی ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، اور کبھی بھی گیو اپ نہ کریں۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، لوگوں کا باتیں کرنا کیجیے، اور آپ ان پہ فوکس نہ کریں، آپ اپنے آپ پہ یقین رکھیں اور اپنے گول کو اچیو کریں۔ اور دوسرا کہ جو ہے اپنے ٹیچرس کی، اور جس سے بھی آپ نے سیکھا ہے، آپ کے ٹیچرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، جس سے آپ نے دو لفظ بھی سیکھے ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں، قدر کریں، تاکہ آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ جو انسان اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے ٹیچرز کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے رہنما کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے رسپیکٹ کریں اور عزت کریں، تاکہ آپ کو ان کی دعائیں مل سکیں اور آپ بھی زندگی میں کامیاب بن سکیں۔ اور تیسرا اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں اور ان کی عزت کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی دعائیں لیں، جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اور آپ کو اس لیول پہ کھڑا کیا کہ آپ کچھ کر سکیں۔ تو ان کی زیادہ سے زیادہ رسپیکٹ کریں، ان کی دعائیں لیں، تاکہ آپ کو زندگی کی کامیابی آسانی سے مل سکے۔ اگر آپ ان کی دعائیں نہیں لیں گے تو پھر آپ کے لیے ناکامی ناکامی ہے۔ اگر آپ ان کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی دعائیں لے کر چلتے ہیں، تو کوئی بھی مشکل آئے گی تو وہ ٹل جائے گی۔ تو اپنے پیرنٹس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، تاکہ آپ کو دنیا بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ اور عبدالرحمٰن، میں بہت آپ سے امپریس ہوئی ہوں کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں آپ اتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے اتنے اچھے سے جو ہے انفارمیٹیو باتیں کی ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں اتنا چھوٹا کوئی ینگ نہیں دیکھا کہ جو اتنی ایکسپلین کر کے چیزوں کو بتائے اور ایکسپلین کریں۔ اچھا، میں اب ہم اس انٹرویو کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ کا میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے اتنے بزیسٹ اسکیجول میں سے ٹائم نکالا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کے لیے آپ کی جو باتیں ہیں یہ بہت زیادہ معلوماتی ہوں گی اور انٹرسٹنگ ہوں گی، اور وہ انہیں اپنی لائف میں فالو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔